नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। पाकिस्तान आज अमेरिका और ईरान के दरमियान एक आर्बिट्रेटर के तौर पर एक सालसी का जो किरदार है उसको अदा करने के तसव्वुर को एक अपनी ताकत के माखज़ के तौर पर जो है वो लेता हुआ नज़र आता है, क्योंकि पाकिस्तान के जो आर्बिट्रेशन का अमल है, इसके लिए अप्रिसिएशन का जो मानी मफहूम अमेरिका मुंसलिक करता हुआ नज़र आता है, वो किसी भी मुल्क के लिए जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए हालात वाक़यात जिस तरह का पाकिस्तान को सामना है, उसमें उसके लिए एक लम्हाए फ़ख्रिया का बन जाना और उसके नतीजे के अंदर जब वो अपने लिए एक ताकत का कोई मानी और मफहूम हासिल करना जो है, वो अगर मैं कहूँ कि ये एक फितरी अमल है तो गलत ना होगा। लेकिन अगर मैं एक पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर देखूँ और इंटरनेशनल रिलेशन के एक तालिब इल्म के तौर पर देखूँ, तो पाकिस्तान जिस किरदार के साथ मुंसलिक है और जिस किरदार की मैं अगर ये तसव्वुर को आज एक हकीकत तस्वर कर लूँ कि पाकिस्तान जो है वो अपने उस किरदार को जो है वो ना सिर्फ अदा करने में कामयाब रहा है, बल्कि उस किरदार के नतीजे के अंदर पाकिस्तान जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान एक ऐसा एग्रीमेंट करवाने के लिए भी जो है वो कामयाब हो गया है, जो अमेरिका और ईरान दोनों के लिए जो है वो काबिल कबूल है। और इस तरह दुनिया के अंदर एक थर्ड वर्ल्ड वॉर के कॉन्सेप्ट को जो है वो इससे पहले कि वो एक अमली शक्ल इख्तियार करता, उसके खात्मे का क्रेडिट फिर दुनिया के अंदर जो तमाम ममालिक को इस जंग के नतीजे के अंदर मुआशी हालात और अपनी एनर्जी के क्राइसिस का जो सामना था उससे उनको निजात देने का तस्वर गर्जे के पाकिस्तान का ये किरदार जो है वो फिर इस्लामी दुनिया के दरमियान जो महाजराई का कॉन्सेप्ट है, फिर ईरान के जो एक सर्वाइवल का कॉन्सेप्ट है, तो बहुत सारे ऐसे मानी मफहूम बन जाते हैं, जाविये बन जाते हैं। तो इस तरह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान को इस सालसी के किरदार से सिर्फ वो कामयाबी हासिल होने का तस्वर हासिल नहीं होता कि जो एक बाईलैटरल या मल्टीलैटरल नेगोशिएशन के जरिए हासिल होती है या एग्रीमेंट के जरिए हासिल होती है, बल्कि इसके अंदर एक रीजनल इम्पैक्ट भी है, इस्लामिक इम्पैक्ट भी है, वर्ल्ड इम्पैक्ट भी है। और अगर मैं देखूं तो यकीनी बात है कि ये तमाम पहलू जो है वो आपके लिए एक फ़ख्र का सबब बनते हैं। लेकिन मैंने कहा कि अगर मैं इसको एक पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म या एक इंटरनेशनल रिलेशन के तालिब इल्म के तौर पर देखूं, तो इंटरनेशनल रिलेशन का तालिब इल्म और जो एक पॉलिटिकल साइंस का जो तालिब इल्म होता है, वो अपने मुतालिया का जो बुनियाद है वो यहाँ पर ख़त्म नहीं कर देता कि आज क्या होने वाला है या आज क्या होगा, बल्कि उसका एक बुनियादी मकसद जो है वो आइंदा आने वाले हालात वाक़यात से मतलब जो है वो आगाही फराहम करना होता है या तज्ज़िया करना होता है, या उसकी जो नोयत है उसकी अपनी सोच और फ़िक्र का जो है वो दूसरों के साथ जो है वो शेयर करना होता है। तो मैं जहाँ पर आज के हवाले से जो एग्रीमेंट पाकिस्तान और करवाने का अमल जो है वो एक ताकत के साथ जारी है और जिसका अब एक मंतकी नतीजा भी हासिल होता हुआ नजर आता है, यानी कि एक एग्रीड फार्मूला विल बी साइंड बाय द ईरान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ी कामयाबी के इस तस्वर को हाल तक अगर मैं देखूं तो बहुत बड़ी कामयाबी। लेकिन मैं क्या एक तालिब इल्म के तौर पर मैं जब इसके मुस्तकबिल के लिहाज से देखता हूं तो पाकिस्तान के लिए इन द पोस्ट एरा ऑफ हैविंग रीच द एन एग्रीमेंट टू एंड द ईरान इजराइल वार या ईरान अमेरिका वार जो है उसके बाद का जो इरा है दैट इज हैविंग so many terrible question that will पाकिस्तान हैव टू फेस, और जिसका जो है वो पाकिस्तान को जो है वो सामना करना पड़ेगा। जब मैंने कहा टेरिबल, तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि इस एग्रीमेंट को अभी जिस नोयत को हम कायम करेंगे, इसका बुनियादी सबब जो है मैंने जो हालात वाक़यात बनाया कि अमेरिका इस जंग के खात्मे के लिए जो है वो एक ख्वाहिश नहीं रखता, बल्कि वो अपनी ख्वाहिश को हर सूरत जो है वो पाया है तकमील तक पहुँचाने, क्योंकि जंग के नतीजे के अंदर उसने जो अहदाफ हासिल किए हैं वो उसकी बुनियाद के ऊपर अब मजीद आगे जो है वो अपना कोई सफ़र जो है वो कामयाबी का कोई सफ़र जो है वो कायम नहीं कर सकता, माशा इसके कि दुनिया जो है वो थर्ड वर्ल्ड वार का जो है वो आइनादार बन जाए। उसे वापस जाना, फिर इंटरनली जो उसकी पॉलिटिकली तौर पर और अवामी सतह के ऊपर जो डोनाल्ड ट्रंप जिन पहलुओं से तनकीद का निशाना बनाया जाता है उसका भी जो है वो उजाला करना जरूरी है, क्योंकि एक इंतखाबात जो है वो मिड टर्म गया, फिर उसके बाद खुद प्रेसिडेंशियल के जो है इलेक्शन आफ्टर 2 ईयर्स होने हैं, तो तैयारी जो है वो 2 साल पहले शुरू हो जाती है और मिड टर्म जो इलेक्शन जो अभी होने जा रहे हैं कुछ माह के बाद, वो एक पैमाना बन जाता है प्रेसिडेंशियल
الیکشن کے لیے. تو ایسا کہتے ہیں یہاں پر اس پیمانے کو جو ہے وہ ایک فتح کے تصور کے ساتھ منسلک کرنا یہ اسی وقت ممکن ہے جب اب جنگ کے خاتمے کو جو اختیار کر کے جو ہے وہ وطن واپس جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. تو ایسا کہتے ہیں یہاں پر جا کر وہ ایک ایسے معنی و مفہوم کے ساتھ جو ہے وہ اپنے انتخابی عمل کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں. اس کے پتہ اسے اس کی ضرورت ہے ہر پہلو کے لحاظ بین الاقوامی طور پر بھی دنیا اسے جس طرح تنقید کا نشانہ بناتی ہے, جس طرح اس کے اپنے آلائی جو ہیں وہ اس سے نالاز نظر آتے ہیں, جس طرح مڈل ایسٹ کے ممالک جو ہیں وہ اسے جو پروٹیکشن کا جو احساس امریکہ نے دلا رکھا تو اس سے محرومی کا تصور پیدا ہوتا ہے, جس سے کہ یہ حالات جو ہے وہ اور زیادہ امریکہ کے لیے انٹرنلی اور ایکسٹرنلی پولیٹیکلی اور ڈپلومیٹیکلی جو ہے وہ نتیجہ کوئی منفی پیدا کرنے کا سبب بنے, وہ اس سے نکل کر. اسی طرح ایران بھی اب جس دہانے پر کھڑا ہے, جس ایک طوالت کے ساتھ وہ ایک امریکہ کی جو ہے وہ نصف صدی سے ایک ہاسٹیلٹی کو دیکھتا ہوا نظر آتا تھا, وہاں پر اس کے اب جو ہے وہ کئی مہینوں سے یا کئی سالوں سے عملی جو ہے وہ اس کے خلاف جارحیت کا جو براہ راست اور بالواسطہ جو عمل جاری تھا اسرائیل کے ذریعے اور براہ راست امریکہ کے ذریعے, وہ اس کے خاتمے سے نکل کر وہ اپنے آپ کو دنیا کے ساتھ منسلک کر کے وہ ان حالات و واقعات کو تشکیل دینا چاہتا ہے جس کے نتیجے کے اندر امریکہ کو انٹرنلی پولیٹیکلی اکنامکلی مضبوط کیا جا سکے. اور پھر امریکہ جن کے ساتھ الائز اس وقت نظر آتا ہے, ایران جن کے ساتھ الائز نظر ہے, چائنا اور ایشیا, ان کی بھی اب ایک ایسی کیفیت کے اندر وہ داخل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں جہاں پر اس جنگ کے جو ہے وہ مزید پھیلاؤ سے روکنا جو ہے ان کے مفادات کا بھی ایک بنیادی تقاضا ہے, کیوں کہ ایک ایسی جنگ جو ایران کے کسی شکست کے تصور کے ساتھ جو ہے وہ ختم ہو شکست کے تصور کو قائم کیے بغیر ختم ہو جائے, وہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے ایز اے الائز آف دا ایران. تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر وہ اس کو ایران کے لوگوں کے لیے اور دنیا کو پیغام دینے کے لیے وہ اس جنگ کو یہاں پر ختم کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ابھی تک یہ تصور جو ہے وہ دنیا ایکسیپٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ اس جنگ کے اندر ایران جس مقام پہ کھڑا ہے اس کے اندر کریڈٹ جو ہے وہ چائنا اور ایشیا کو جاتا ہے. تو کہتے ہیں یہ جنگ کا خاتمہ تو ناگزیر ہے, لیکن پوسٹ جنگ کے اندر جا کر جو ہے وہ اس سینیریو کو جن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا اس میں سب سے بڑا چیلنج جو کہا جا سکتا ہے ہائپوتھیٹیکلی کہا جا سکتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ اب یونیپولر سسٹم سے نکل کر بائی پولر سسٹم کی طرف بڑھے گی, بلکہ اگر یہ بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ملٹیپل پولر سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ ہوتے ہیں. اس طرح دنیا جب ایک انٹرنیشنل سسٹم سے نکل کر دوسرے انٹرنیشنل سسٹم کی طرف جا رہی ہوتی ہے تو پھر دنیا کا پورا نظام جو ہے وہ فرینڈشپ اینیمیٹی اور جو کوآپریشن کا وہ زاویہ جو ہے وہ بدل جاتا ہے. پھر وہاں جا کر پاکستان کو جو ہے وہ اپنے جو ایک نیو ورلڈ آرڈر کے ساتھ اپنے کو منسلک کرنا ایک بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہوگا, کیونکہ امریکہ یقینی بات ہے کہ ریزسٹ کرے گا ہر اس عمل کو جو یونیپولر سسٹم کو تبدیل کرنے کا محرک بنتا ہو یا اس کی عکاسی کرتا ہو, چاہے وہ بائی پولر یا ملٹی پولر. اس طرح پاکستان کو وہاں پر جا پھر یہاں پر جا کر میں نے کہا کہ اس جنگ کے خاتمے کے بعد امریکہ جو ہے وہ ایران کے ایک تصور کو جو ہے وہ ایک مستحکم طور پر دیکھنا چاہے گا کہ جہاں پر جو ہے وہ ایران جو ہے وہ اپنے تعلقات کی جو نوعیت اور حیت ہے وہ اپنے جو ماضی کے جو روایتی چائنا اور ایشیا کے ساتھ جو تعلقات ہے اس کے اندر کئی کمزوری کا کوئی کانسیپٹ اختیار کرتے ہوئے امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ الائنس کا کانسیپٹ پیدا کرے. یہ بھی اگر ایسا عمل کوئی اختیار کرے گا تو یقینی بات ہے چائنا کے لیے جو ہے وہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہوگا, اور چونکہ پاکستان اگر ڈپلومیسی اب امریکہ کے لیے کر رہا ہے تو یہ ڈپلومیٹک کردار جو پاکستان کا ادا کرنا ہے وہ چائنا کے لیے بھی اتنا ناگزیر ہوگا جب ایران کے پوسٹ وار جو چائنا کے تعلقات کی نوعیت کو طے کرنا. تو ایسا کہتے ہیں وہاں پر جا کر جب پاکستان کوئی ایسا کردار ادا کرے گا جس کے اندر ایران اور چائنا کے تعلقات کو جو ہے مستحکم بنانا, تو اس کے لیے جو اقدامات ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے وہ اینٹی امریکہ تصور کی جائیں گے, جس میں بڑا اقدام جو ہے وہ گیس پائپ لائن کا منصوبہ ہے جو کہ ایک دہائیوں سے اب جو ہے وہ امریکہ کے کسی ایک ایسے تصور کے انتظار میں ہے کہ جہاں پر ایران اور امریکہ کے درمیان جو پابندیوں کا ایک خاتمے کا جو تصور ہے وہ پیدا ہو اور وہ پھر ایک عملی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو جہاں پر یہ منصوبہ جو ہے وہ پایہ تکمیل, اور اگر یہ منصوبہ پایہ تکمیل پہنچ جاتا ہے تو الٹیمیٹلی جو ہے فار ایور جو ہے وہ اس خطے کے اندر امریکہ کے لیے جو ہے وہ ایران کے خلاف جو ہے وہ کوئی ایک طاقت کا عملی مظاہرہ کرنا ممکن نہیں رہے گا, کیونکہ پھر جو ریسورسز ہے وہ دنیا کے ایک بڑی طاقت کے جو ہے وہ تصور کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے براہ راست, اور پھر وہ کسی گیس پائپ لائن کے منصوبے کو تو جس طرح رشیا جو ہے وہ کسی بھی صورت کے اندر جو ہے وہ یوکرائن کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ جو پائپ لائن ہے جو رشیا نے تعمیر کی ہوئی ہے اور جو یورپ کو گیس کی فراہمی کا ذریعہ بنتی ہے وہ اس کے لیے کوئی ریزسٹنس کا تصور پیدا کرے رشیا کے لیے, کیونکہ اس کی اپنی جو ہے وہ شارک تصور کیا جاتا ہے. تو جو اس طرح کے منصوبے ہوتے ہیں گیس پائپ لائن کے, یہ شارک بن جاتی ہے اور جس کی مفادات اس سے حاصل ہوتے ہیں وہ اس کو بچانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. دنیا کے اندر ایک نیا اور پاکستان کا کردار جو ہے وہ اہم ہو جائے گا. پھر یہاں پر جا کر
جو ایک اور اہم تصور بڑی تبدیلی سے آئے گا کہ اس جنگ کے بعد وہاں پر جا کر ایک بہت بڑا ویکیوم پیدا ہونا ہے امریکہ کے سوچ اور فکر کے لحاظ سے، اس کی طاقت کے تصور کے حوالے سے، ریجنل ممالک کا ان کے ساتھ اپنے ڈیپینڈنس کے لحاظ سے، اور امریکہ کو ان فیوچر جو ہے اس خطے کے اندر اپنے مفادات کی نشو و نما لحاظ سے اب جب یہ ویکیوم پیدا ہوتا ہوگا نظر آئے گا، تو چائنا جس طاقت کے ساتھ اور جس ڈپلومیسی کے ساتھ اور جس مینیفیسٹو کے ساتھ اس جنگ کے ساتھ شامل ہے، وہ ایسے تمام پہلو ہیں جو خطے کے ممالک کے لیے بھی انتہائی اٹریکشن رکھتے ہیں کہ نان انٹرفیرنس ہے، نان وائلنس ہے، کوآپریشن ہے، اور وہ ایک وسائل جو اس سے امریکہ حاصل کرتا ہے اس طرح کا بھی کوئی ایٹیچیوڈ چائنا کے بھی پالیسی کا نظر نہیں آیا۔ تو اس طرح وہ مالک جو اپنے تحفظ کے صرف احساس کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں، وائی ناٹ دے شوڈ بی تھنکنگ ایز این آلٹرنیٹو فورس ایز ٹو چائنا۔ تو دیکھیں یہ وہ تصور ہے جس کو امریکہ روکنا چاہے گا اور چائنا جو ہے اس کو نشو و نما دینا چاہے گا، اور اس طرح ایک ٹگ آف وار جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر ہیجمونی کی شروع ہوگا۔ پاکستان اس کے اندر ایک فریق تصور کیا جائے گا، کیونکہ اب مڈل ایسٹ کے اندر جو آنے والے حالات و واقعات ہیں وہ اس ریفرنس میں لیے جائیں گے جو پاکستان نے ایران کے ساتھ امریکہ کی جو نیگوسیشن کا جو عمل ہے اس میں آربیٹریٹر کے طور پر کیا۔ تو پاکستان اب اس خطے سے علیحدہ نہیں تصور کیا جائے گا، پارٹ آف دا، اور ایک اہم جو اسپیکٹ ہے وہ اس اسپیکٹ کے حوالے سے لیا جائے گا کہ اب جو ہمیں اسرائیل کا جو ایک معنی مفہوم ہے پوسٹ ایران ایگریمنٹ کے نیچے کے اندر، کیونکہ اس سے پہلے کے جو حالات و واقعات ہیں وہاں پر مڈل ایسٹ کے ممالک بالواسطہ یا بلا واسطہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کی جو نوعیت ہے اس کو اسٹیبلش کر چکے ہیں، یا اس کے اسٹیبلش کرنے کے لیے وہ سرگرداں نظر آتے ہیں، یا وہ کم سے کم کہیں ان کے اندر جو ہے وہ ایک سوچ اور فکر پیدا ہو چکی تھی کہ یہ عمل جو ہے وہ اختیار کیا جانا چاہیے یا ہوگا۔ لیکن اب اس عمل کو دوبارہ جو ہے وہ اس کو ری اسٹرینتھن کرنا، یا اس کو دوبارہ جو ہے وہ ری اسٹیبلش کرنا جو ہے وہ امریکہ کے لیے ناگزیر ہوگا، اور اسرائیل اس جنگ کے خاتمے کے بعد جو امریکہ سے اپنا مقصد اس جنگ کے خاتمے کا حاصل کرنا چاہے گا، وہ اس عمل کو جو ہے وہ ڈپلومیٹیکلی حاصل کرنے کی ضرور تقاضا کرے گا کہ اس خطے کے اندر جو اس کی ہیجمنی کا تصور ہے وہ اگر ملٹیرلی جو ہے وہ مکمل کانکویسٹ کے تصور سے نہ بھی منسلک ہو تو کم سے کم ڈپلومیٹک کانکویسٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اور یہاں پر جا کر جو ہے وہ لازمی بات ہے کہ پاکستان چونکہ اس کا ایک فریق بن چکا ہے، اس کا جو الٹیمیٹ پریشر آئے گا وہ پھر پاکستان کے اوپر بھی آئے گا اس ڈپلومیٹک ریلیشن کے لحاظ سے، اور چونکہ امریکہ پاکستان کے ساتھ بیانیے کے ساتھ بہت طاقت کے ساتھ منسلک ہے، اور جب آپ کا کہا جاتا ہے کہ بیانیہ طاقت کے ساتھ کسی ملک سے پیدا ہوتا ہے تو پھر یہ ون سائیڈڈ لو افیئر نہیں کہلاتا، بلکہ ہیز ٹو بی اسٹیبلش بوتھ سائیڈڈ لو۔ تو اس طرح جب بوتھ سائیڈ لو تو امریکہ یقینی بات ہے کہ وہ کوئی پاکستان کے اندر ایسے ریزسٹنس کا تصور نہیں دیکھنا چاہے گا جو اسرائیل کے مڈل ایسٹ کے ممالک کے ساتھ تعلقات کے نشو و نما کے اندر کوئی رکاوٹ بنتا ہو، یا براہ راست جو ہے وہ پاکستان کو ایسے بیانیے کے ساتھ منسلک ہو کہ جو ایران کے جو اسرائیل کے ڈپلومیٹک تعلقات کے اوپر کوئی اثر انداز ہوتا ہے، اور پھر کہ براہ راست پاکستان پر جو ہے وہ دباؤ آئے گا۔ پھر ایک اور جو عمل ہے جسے پاکستان پوسٹ ایران میں جا کر دیکھے گا، دیکھنے کی اسے ضرورت محسوس ہوگی کہ آخر وہ کازیں جو ایران کے لیے ایک ہاسٹائل ایٹیٹیوڈ امریکہ کا پیدا کرتے ہوئے نظر آئی ہے، یعنی کہ نیوکلیئر پروگرام اور میزائل ٹیکنالوجی، تو یہی وہ فیکٹرز ہیں جو پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ہمیشہ امریکہ کی ڈپلومیسی کا ایک سوچ تصور کیے جاتے رہے۔ اگرچہ حالات و واقعات کبھی روس کا افغانستان میں آ جانا، کبھی ایران کے اندر ریولیوشن کا آ جانا، کبھی 9/11 کا واقعہ ہو جانا، وہ واقعات کے نتیجے میں پاکستان امریکہ کی ہاسٹیلٹی سے کہیں نہ کہیں نکلنے میں کامیاب ہو جاتا تھا، یا جب پاکستان جو ہے وہ ایک نیوکلیئر پاور کے طور پر ہمارے سامنے آتا ہے اس وقت جو ہے وہ بین الاقوامی طور پر پاکستان کو اسلامی دنیا کی جس طرح کی طاقت کے تصور کے ساتھ منسلک تھا، تو وہاں پر ہمیں پاکستان کے اندر ایک سروائیول کا جو کانسیپٹ ہے وہ پایا جاتا، تو اس طرح بہت بڑا جو ایک المیہ ہوگا وہ پاکستان کے لیے کہ ان تمام وجوہات کا پاکستان میں ہونا جو ہے وہ اس کے لیے ایک چیلنج بنے گا، جب ایک نیو ورلڈ آرڈر یا امریکہ جب وہ ایران کے جو معاہدے کے بعد اس خطے کو ری آرگنائز کرنے کے جو سرگرمیاں اختیار کرے گا، ان میں سے ون آف دا آبجیکٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ول بی انڈیفینیٹلی جو ہے وہ پیریڈ کے لیے جو ہوگا یہ عمل اختیار کیا جائے گا، ان دا کنٹینیوس پروسیس کے تحت کیا جائے گا کہ وہ پاکستان پہ براہ راست اور بالواسطہ جو ہے اس کے مفادات کے تحفظ فروغ کا ذریعے بننے والے ممالک کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان کے اوپر وہ دباؤ ڈالے، بین الاقوامی تنظیموں جس پر پاکستان کا انحصار ان کو ایز اے سورس استعمال کرے، اور پاکستان کے اندر وہ بیہیویئر ڈیولپ کرے جس کے نتیجے کے اندر وہ اپنے نیوکلیئر پروگرام اور میزائل ٹیکنالوجی کے پروگرام سے کسی طرح جو ہے وہ
کمزوری کا کوئی پہلو جو ہے وہ اختیار کرے، اور پھر اسی طرح چائنا کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا جو کانسیپٹ ہے اس کا اثر کرے۔ اور یہاں پر ہمیں اس عمل کو نہیں بھولنا چاہیے کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر جب دباؤ ڈالنے کا کوئی راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ اپنی پابندیاں، تو اس کے پاس ایک سینکشن کا ایک وسیع ہسٹوریکل پس منظر موجود ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ بین الاقوامی طور پر جو ایک ڈپلومیٹک اس کی طاقت ہے اس کا بھی استعمال کرتا نظر آتا ہے، پھر ریجنل جو قوت ہیں وہ اس کی بھی نشو نما کرتا ہوا نظر آتا ہے، جس کے اندر ہندوستان ایک کنٹینیوس ہاسٹیلٹی کے ساتھ نہیں بلکہ ایک ورسٹ پیریڈ آف دا ہاسٹیلٹی کے ساتھ پاکستان سے منسلک ہے، اور پھر افغانستان کے بھی پاکستان کے ساتھ تعلقات کی کشیدگی ہے، تو کشیدگی پائی جاتی ہے، تو اس طرح یہاں پہ وہ تمام پہلوؤں سے بھی وہ پھر بھرپور فائدہ اٹھا کر پاکستان کے لیے وہ حالات و واقعات پیدا کرنے کی کوشش کرے گا کہ جہاں اسے جب وہ پوسٹ ایران امریکہ ایگریمنٹ کے بعد کے جو حالات و واقعات ہیں اس کے اندر امریکہ کی جو سوچ اور فکر کے جو تقاضے ہیں، مفادات ہیں، اس کو حاصل کرنے میں جو پاکستان کا جو کردار ہے اس کو اس سے ہم آہنگ کیا جائے، اور یہ ہم آہنگی کا جو عمل ہے that has a greater aspect than we are assuming at present۔ کاش کہ ہم اس کے جو کامیابی کا جو تصور ہے اس کو صرف پریزنٹ ایرا کے طور پر نہ لیں بلکہ اس کے اندر ایک جو پوسٹ ایرا ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔